मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कारून को अल्लाह ने बहुत पैसा दिया था। आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनूउ बिल उस्बति उलिल कुव्वा। खजानों की चाबियां एक बहुत बड़ी जमात लेके चला करती थी। खजानों की कसरत का अंदाजा लगाएं, इतने हीरे जवाहरात सोने चांदी के सिक्के थे उसके पास। पहले बैंक नहीं हुआ करते थे, लोग अपने खजाने अपने घरों में तिजोरियों में महफूज रखते थे। इतना गोल्ड जमा कर लिया था कि खजानों की चाबियां लोगों के पास थीं जो मुलाजिम उसके साथ चलते थे। जाहिर है उन्हीं बनी इसराइल में बहुत से गरीब लोग भी थे जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी और जुल्म की चक्की में पिस रहे थे, फिरौन का जुल्म। कारून भी बनी इसराइल में सही था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा, तुझे अल्लाह ने इतनी दौलत दे दी, लेकिन जो कौम का हाल है वो तो देखना। तो जो कौम में गरीब लोग हैं, तू इन पैसों से उनका ख्याल कर ले। अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक, इनके साथ ऐसे अच्छा सलूक कर जैसे अल्लाह ने तेरे साथ अच्छा सलूक किया है। वसाइल दिए हैं तुझे। कारून की खोपड़ी में ये बात बोलो नहीं। उसने कहा इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, मेरे पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, मैंने उन स्किल्स की बेस पे पैसा कमाया है। हालांकि फिरौन तो बनी इसराइल के अगेंस्ट था, इस रियासत में रहते हुए इतना कमा लिया मैंने। देखो फिरौन ने कारून ने दलील क्या दी कि मेरे पास जो पैसा है ये मेरी मेहनत और मेरे दिमाग और मेरे हुनर का नतीजा है। दलील ये दी थी ना। तो अल्लाह की तरफ से हजरत मूसा को जो जवाब सिखाया जाना था वो जवाब ये होना था कि ये दलील गलत है, तेरे पास जो पैसा है वो तेरे हुनर से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से। ये जवाब होना चाहिए ना, लेकिन अल्लाह ने ये जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने ये जवाब फिरौन को नहीं दिया। जवाब क्या दिया है? अवलम यअलम अन्नल्लाह क़द अहलक मिन क़ब्लिही मिनल क़ुरून मन हुवा अशद्दु मिन्हु क़ुव्वा। जवाब ये दिया गया कि ये नहीं देखता है कि अल्लाह ने तुझसे पहले बड़े बड़े ताकतवरों को हलाक कर दिया है, तो किस खेत की मूली है। अल्लाह ने उसकी दलील के जवाब में दलील नहीं दी, धमकी दी है। अब आप मुझे बताओ, आम नॉर्मल हालात में कोई आदमी आपसे दलील मांग रहा हो और आप जवाब में दलील का जवाब देने के बजाय धमकियों पे आ जाओ, तो ये उर्फ में अच्छी हरकत समझी जाती है या बुरी समझी जाती है कि बहस मेरी तुझसे क्या हो रही है और तू किस पे आ गया है, धमकियां देने पे आ गया। आपने केस किया जी, इन्होंने 2 लाख रुपए खाए हैं, जज के पास पहुंच गए, आपने नहीं खाए, मिसाल दे रहा हूं। मैं जज के पास इनको ले गया अदालत में। अव्वल तो जज कहेगा मैं तो 2 करोड़ खा के बैठा हूं, माजरत के साथ, यानी गलती से कुछ चीजें मेरे मुंह से निकल जाती हैं जो रिवर्स करनी पड़ती है। ये सच वैसे नहीं, बस गलती से कुछ ऑटो पे हुआ हुआ। तो यानी ईमानदार जज के पास हम चले गए। तो उनके पास मैं इनको लेकर गया कि जज साहब इन्होंने मेरे 2 लाख रुपए खाए। जज ने पूछा, हाँ भाई खाए हैं? ये कहते हैं जज से मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जज साहब आपको पता नहीं है, वो भी मैंने उधर भी बंदा मारा था, मुझे भी धमकियां दे रहा है और जज को भी मिसालें दे रहा है, पता नहीं मैंने वो बंदा भी टपका दिया था, इतने बंदे मैं मार चुका हूं। जज कहेगा भाई मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि तूने खाए कि नहीं खाए हैं, तू मेरी बात का जवाब देने के बजाय क्या कर रहा है, धमकियां। और धमकियों का स्टाइल भी ये नहीं कि मैं तुझे मारूंगा,
بلکہ لسٹ پیش کر رہے کہ جج صاحب اتنے بندوں کو میں مار چکا ہوں. یہ دھمکی کا بڑا اسٹائل ہوتا ہے. ایک ہے کہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, ایک یہ کہ یہ دیکھ لے یہ بندے میں ٹپکا چکا ہوں. یہ تھوڑا اسٹائل کیا ہے, وکری اسٹائل ہے. یہ بڑے دہشت گردوں کا اسٹائل ہوتا ہے. چھوٹے دہشت گرد کہتے ہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. یہ تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے دہشت گرد ہوتے ہیں. بڑے کیا ہوتے ہیں, لسٹ پیش کر دیتے ہیں, بھائی یہ دیکھ رہے ہو یہ جو رپورٹ اس دن اخبار میں خبر آئی تھی نا اس بندے کی, ایک خبر یہ تھی, پھر دوسری خبر اس دن اخبار میں خبر آئی تھی, تو سمجھ لے کہ تیری خبر بھی اخبار میں آنے والی ہے. تو نکلے گا گھر سے, واپسی میں اخبار میں آئے گا. تو گھر سے پورا صحیح سالم جائے گا, واپس تو صحیح سالم نہیں آئے گا. واپس کہاں آئے گا, اخبار میں. یہ اسٹائل ہوتے ہیں. اب دیکھو قارون یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا, میں نے اپنی کھوپڑی لگائی. جواب میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, تجھے پتہ نہیں ہے تجھ سے بڑے بڑوں کو ہم نے برباد کر دیا ہے, تباہ کر دیا ہے. تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ تو یہ تو اللہ کا بھی انداز وہی ہو گیا جو معاذ اللہ نقل کفر بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جو معاذ اللہ ایک دہشت گردوں کا انداز ہوتا ہے. دلیل کا جواب دلیل سے نہیں, کس سے دیا جا رہا ہے, دھمکیوں سے. اور دھمکی بھی ایسے انداز کی دھمکی کہ فرعون کو نہیں کہا جا رہا کہ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, بلکہ اللہ کہہ رہے ہیں تجھ سے بڑے بڑوں کو ہم تباہ کر چکے ہیں. دھمکی بھی بڑی خطرناک, انداز بھی بڑا خطرناک. وجہ کیا ہے؟ واقعی دلیل کا جواب دلیل سے دینے کے بجائے دھمکی سے دینا غلط ہے. لیکن اس وقت جب دلیل ہو یا دلیل سے کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہو, دلیل اتنی بودی اور اتنی بیکار ہو, ایسی دلیلوں کا جواب دلیل سے دینا اس کی علامت ہے کہ آپ اس کی دلیل کو لفٹ کرا کے اس کو اہمیت دے رہے ہو. آپ اس کی دلیل کو کیا کر رہے ہو, اہمیت دے رہے ہو. بیکار باتیں کر رہا ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا. تیرے ہاتھوں میں طاقت کس نے ڈالی؟ اسکلز ہیں, تو یہ اسکل دماغ سے آتی ہے نا. دماغ کس نے پیدا کیا تیری کھوپڑی میں؟ کیا خود بنایا تو نے اپنے اس دماغ کو؟ جن ٹانگوں سے چل کے تو بزنس کرنے جاتا تھا وہ ٹانگیں کس نے دی ہیں تجھے؟ وہ گھٹنے کس نے دیے؟ وہ پاؤں کس نے دیے؟ باتیں کر رہے کہ میں نے کس سے کمایا؟ اپنی محنت سے. ایسے جیسے کسی غریب کے پاس 2 ٹکے نہیں تھے, آپ نے 1 کروڑ دے دیا اور وہ 1 کروڑ سے اس نے پلاٹ خرید کے 1.25 کروڑ میں بیچ دیا. اب آپ نے اس پر احسان کیا تھا, آپ گئے تھے, یار تو پھٹے پرانے کپڑے پہنتا تھا, چڈی بنیان میں گھومتا تھا, تو آج تو نے اتنا پیسہ کمایا ماشاء اللہ, تو ایسا کر 5 روپے مجھے بھی دے دے, مجھے بڑی ضرورت ہے. وہ کہے میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے. تو کہے کہ تیری محنت تو ہمیں پتا ہے, تو چڈی بنیان میں گھومتا تھا, 5 روپے نہیں تھے تیرے پاس, دھیلا تھا نہیں تیرے پاس. محنت کی باتیں کر رہا ہے, اس وقت کر لیتا نا محنت. تو آپ کو تو جو آنکھیں دیکھنے کے لیے اللہ نے دی, سوچنے کے لیے دماغ اللہ نے دیا, سننے کے لیے کان اللہ نے دی, کسی کو آپ اندھا بہرا گونگا لنجا ٹنڈا کر کے بٹھا دو, پھر دیکھو کیسے کاروبار کرتا ہے وہ. تو خالی پیسے سے بزنس نہیں ہوتا, صرف اسکل سے بزنس نہیں ہوتا. یہ اسکلز اللہ نے دی ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ ایک آدمی کسی کے گھر جاتا تھا, موٹر سائیکل کوئی نئی خرید لینا, محلے والے بہت تنگ کرتے ہیں, یار تھوڑا وہاں, اب تو سب کے پاس بائکیں آ گئی ہیں, ورنہ پہلے بہت ہوتا تھا, بھائی انڈا موڑ جانا ہے تیرا بائک مل جائے گی, ہوتا ہے نا. گاؤں دیہاتوں میں اب بھی ہوتا ہے, بھائی ذرا مجھے ماموں کے یہاں جانا ہے, بائک مل جائے گی, پیٹرول ڈال دوں گا میں. بندہ کہتا تھا پیٹرول میں ڈال دوں گا. اب یہ بائک والا کہتا یار جب پیٹرول بھی ڈالے گا تو اب میرے پاس منع کرنے کا کوئی آپشن ہے نہیں. جب زیادہ ہونے لگا تو ایک دن ایک صاحب آئے, یار بائک چاہیے مجھے, نانی کے جانا ہے, پیٹرول میں ڈال دوں گا. تو ایک ڈبہ لے کر آیا, بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لے. ہر آدمی پیٹرول کر رہا ہے, اس کا مطلب کیا بائک صرف پیٹرول ہی کا نام ہے؟ اور بھی پرزے گھستے ہیں بھائی اس کے چلنے سے. پیٹرول ہی کو اتنا فوکس کر رہے ہو, پیٹرول ڈال دوں گا میں, بائک دے دو, پیٹرول ڈال دوں گا میں, بائک دے دو, تو اس ڈبے میں ڈال دے اور اسی ڈبے پہ بیٹھ کے نانی کے ہاں چلا جا. تو اگر صرف اسکلز ہی سب کچھ ہیں,
اسکلز والے دنیا میں بڑے بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جب تک تقدیر کی چکی نہیں گھومتی, تقدیر کا پانسا نہیں گھومتا, لوگوں کی قسمتیں نہیں بدلتی ہیں. بڑے بڑے ذہین لوگ, کھانے کو روٹی نہیں ہے, اور ایک نمبر کے احمق اور بیوقوف, ان کے پاس نوٹ گننے کی فرصت نہیں ہے. موٹیویشنل اسپیکر جو آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں نا, جنہوں نے اتنا پیسہ کمایا, ایکچولی یوں, ان کو بتاؤ ساتھ وہ آدمی جو کامیاب ہوئے نا ان اسکلز کی بیس پہ. تو میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں جس میں 7 لاکھ ایسے آدمی ڈالوں گا جن میں یہ اسکلز ان سے بھی زیادہ تھیں, مگر وہ فٹ پاتھوں پہ مرے ہیں بیچارے. ہوتا ہے نا 7, ابھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے کتاب, وہ 7 کامیاب آدمی, وہ کیا ہے, کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں. تو جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوتی, آپ کے قسمت کا پانسا نہیں گھومتا, آپ سارا دن بیٹھ کے مکھیاں مارتے رہتے. وہ ایک آدمی اونٹ پہ جا رہا تھا, بہت مالدار آدمی, بزنس تھا اس کا, ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے, ایک چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے, چاول کا بورا یہاں رکھا ہوا ہے, اور ایک بیلنس برابر کرنے کے لیے بجری کا بورا رکھا ہوا ہے یہاں پہ. بھائی 2 چاول کی بوریاں ادھر اونٹ کے, اور بیلنس برابر کرنے کے لیے 2 بجری کی بوریاں ادھر. راستے میں کسی نے لفٹ مانگی, مجھے بھی اونٹ پہ پہنچا دو, بیٹھ آ جا بھائی, بیٹھ جا. اونٹ کے مالک بڑا کروڑ پتی تھا, اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کیا کر رہے ہو. پھر اس نے کہا یار یہ تم نے ریت کی بوریاں کیوں رکھی؟ اس نے کہا بیلنس برابر کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے, اونٹ کو ڈبل ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے تو نے, تو ایسا کر چاول کی 2 بوریاں ادھر ہیں تو ایک ادھر کر دے اور ایک ادھر. اونٹ کا ویٹ بھی آدھا ہو جائے گا, وزن بھی, اونٹ کی اسپیڈ بھی تیز ہو جائے گی, تھکاوٹ بھی کم ہوگی. اس نے کہا یار یہ تو بڑی اتنی سینس کی بات ہے, ادھر تو میری کروڑ پتی آدمی ہے مگر اتنی کھوپڑی میں اتنی سینس نہیں ہے کہ یار بیلنس کے لیے آدھا مال ادھر رکھ دو. تھا کروڑ پتی. اس نے کہا یار بندہ بہت لاجیکل بات کرتا ہے, تو ٹھیک ہے پھر ایسے ہی کرتے ہیں, ایک بوری ادھر اور ایک بوری ادھر. اب بیٹھے, اونٹ کی اسپیڈ بھی تیز ہو گئی, اونٹ بھی سکون کا سانس لے رہا ہے, اور یار بندہ تو بڑا نائس ہے یار, اسکلز تیرے اندر بہت ہیں, پتا کرتا کیا ہے؟ کہہ رہا کرتا ہی تو کچھ نہیں, بے روزگار ہوں, جاب ہی نہیں ملتی, کہیں غریب آدمی ہوں. اس نے کہا اتر نیچے نیچے اتر. دوبارہ اس میں بوریاں میں, وہ جو بوری تھی نا اس میں ریت بھری, اور چاول کی ایک بوری کو دوبارہ ادھر کیا, اور پھر 2 بوریاں ریت کی ادھر کی, اور کہا اگر تیرے اندر اتنی ذہانت ہے اور اتنا عقل مند ہے تو غریب کیوں ہے بھائی؟ تو میں اگر تیرے مشوروں پر عمل کروں گا تو میں بھی کیا ہو جاؤں گا؟ اس سے اچھا میں وہ بیوقوف صحیح ہوں, الٹے پلٹی زندگی گزر رہی ہے لیکن پیسہ تو ہے نا میرے پاس. تو وہی اسٹائل ہمارا ٹھیک ہے بھائی, تیرے اسٹائل میں چلیں گے تو ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں گے. لو کان بالحیل الغنا لوجدتنی بنجور اقطار السماء تعلقی لكن من رزق الغنا حرم الحجا ضدان مفترقان ای تفرقی. امام شافعی کا شعر ہے کہ اگر محنت سے اور آپ کی اسکلز سے پیسہ آتا, آپ کی دماغ سے پیسہ آتا, تو مجھے دیکھتے کہ میں محنت کرتے کرتے آسمان کے ستاروں تک پہنچ جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں مر رزق الحجا حرم الغنا. اکثر یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, مالدار لوگ پریشان ہو گئے ہمیں بیوقوف کہہ رہے ہیں, اکثر ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کہتے ہیں جس کو عقل دی گئی اس سے پیسہ چھین لیا گیا. ضدانی مفترقانی ای تفرقی, ایک دوسرے کے لگتا ہے اپوزٹ ہے, یہ کبھی بھی جمع نہیں. یہ شاعر تو ظاہر تھوڑا مبالغہ کرتے ہیں, ورنہ بڑے مالدار عقل مند صحابہ کے پاس بھی پیسہ تھا. حضرت عثمان تو بڑے ذہین تھے اور پیسے والے بھی تھے. یہ سمجھانے کے لیے. اور آگے کہتے ہیں کہ محنت پہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ مرتب ہو. اذا رأيت واذا سمعت بان مجدودا حوا عودا فاثمر في يديه فصدقي
وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى مَاءً لِيَشْرَبَهُ فَغَاضَ فَصَدِّقِي، کہتے ہیں اگر تو سننا کہ ایک آدمی خوش قسمت ہے، اس کے قسمت کے پاسے پلٹتے رہتے ہیں، محنت دھیلے کی نہیں کرتا، ایک دن اس نے ایک شاخ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا، زمین میں دفن نہیں کیا، شاخ کو ہاتھ میں پکڑا، وہیں اس نے پھل دینا شروع کر دیا۔ اس نے کہا ایسے واقعات کی تصدیق کر دیا کر، خوش قسمتوں کے ساتھ ایسا بول لو نا یار، ہوتا ہے جب رزق مقدر میں ہوتا ہے نا تو درخت کو زمین میں لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، شاخیں ہاتھوں میں ہی پھل دینا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ تمثیلات ہیں شاعروں کی، کہیں اس پہ کلپ نہ بنا دیں کہ یہ مولوی صاحب پتہ نہیں کہاں کی پھینک رہے ہیں۔ سمجھانے کے لیے کہ خوش قسمتوں کے عجیب معاملہ ہوتا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جس کام میں ہاتھ ڈالو بنتا چلا جاتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں وَإِذَا سَمِعْتَ بِأَنَّ مَحْرُومًا أَتَى، اگر پتہ چل جائے تجھے کہ کوئی محروم آدمی جس کو اللہ رزق نہیں دینا چاہتا، محروم رکھنا چاہتا ہے، رپورٹ سے پتہ چل رہا ہے، اس کے حالات سے پتہ چل رہا ہے، وہ تجھے کسی نے بتایا کہ اس کو دور کنواں بھرا ہوا نظر آیا پانی سے، اس نے کہا چلو رزق نہیں مل رہا، پانی تو ملے گا نا، اور پانی بھی کس میں ہے؟ کنویں میں، اور کنواں بھی کیا ہے؟ لبالب بھرا ہوا، پانی تو ملے گا نا۔ وہ چلتا ہوا پانی کے پاس آیا، پانی نے جیسے ہی اس کو دیکھا ڈڑپ نیچے چلا گیا پانی، بولا تجھے نہیں، تو نہیں پیے گا۔ تو شاعر نے کہا اس کی بھی تصدیق کر دیا کر، ایسا ہوتا ہے۔ بدقسمت سے مراد دنیاوی لحاظ سے، اصل تو آخرت ہے، اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو اس دنیا کو چاہتا ہے تو جتنی چاہتا ہے اتنی نہیں، جتنی ہم چاہتے ہیں اتنی دیں گے، اور اتنی بھی اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے، یہ تمہاری محنت پہ نہیں ہے۔ تو اس لیے تقدیر پہ تمیز سے آرام سے صبر کر کے بیٹھ جاؤ۔